अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल है आप सबके? दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हाना ताला हर शर, हर फितने और हर बीमारी से बचा कर रखे। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब का ख़ात्मा बिल ईमान करे, इस हाल में उठाए कि वो हमसे राज़ी हो। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज हमारा टॉपिक है ताज़ियत का मसनून तरीका। पिछली दफ़ा हमने बात की थी कि जब हम ताज़ियत के लिए जाएं तो कौन सी मसनून दुआएं मांगें, और जो मैयत के लवाकीन हैं उनको तसल्ली और सब्र की तलकीन करें और उन्हें बताएं कि वो जो सब्र करेंगे तो आखिरत का कितना ज़्यादा अजर व सवाब कमाएंगे, क्योंकि जन्नत के कुछ दर्जात जो हैं वो बड़े बड़े नेक अमाल पर भी नहीं मिलते, सिर्फ सब्र करने पर मिलते हैं। और फिर हमने मज़ीद उनके साथ क्या मामला करना है, ताज़ियत का क्या तरीका होगा, इस पर इंशाल्लाह आज हम मज़ीद बात करेंगे। देखिए, जब आप ताज़ियत के लिए जाएं तो एक ताज़ियत पैकेज साथ लेकर जाएं। वो क्या होता है? मग़फ़िरत की जो दुआ है उसके कार्ड्स आप ले जा सकते हैं, कोई अच्छी किताब ले जा सकते हैं, और अगर कार्ड्स ना हो तो मग़फ़िरत का जो मसनून तरीका है उसकी आप बहुत सारी फ़ोटोकॉपीज़ करवा लें ताकि वहाँ पर सबको आप बांट सकें और उनको बताएं कि ये जो दुआ है ये मसनून है, और उसका तर्जमा भी करें। अगर वो दिलचस्पी लें तो आप उनको पढ़ना भी इस वक्त सिखा सकते हैं। उनको बार बार दोहराएंगे आप तो ज़ाहिर है जो मैयत है उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ भी हो जाएगी, और वो भी आपके पीछे दोहराएंगे, सीखेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला सदका जारिया वो बनेंगे आपके लिए भी और मैयत के लिए भी। और इस तरह से एक फ़ायदा ये भी होगा कि लोग जो ऐसे मौके पर कुरान ख़वानी शुरू कर देते हैं, एक पारा एक पढ़ता है, दूसरा दूसरा पढ़ता है, ये तो कोई मसनून तरीका नहीं है ना, तो उससे भी लोग बच जाएंगे। अच्छा, इसी तरह से आप ये कर सकते हैं कि मरहूम की खूबियों का ज़िक्र करें, उसकी जो अच्छी आदत थी, जो वो नेकी काम किया करता था, जो उसका अखलाक था, जो हुकूक व फ़राइज़ की वो अदायगी किया करता था, आपके साथ जो भलाई उसने की थी आप उसका भी तज़किरा कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जो उसके लवाकीन होते हैं ना, वो एक जुदाई का जो खला होता है ना, वो उनका कम हो जाता है। ठीक है, थोड़ी तसल्ली हो जाती है और उनका ध्यान इस तरफ लग जाता है कि मरने वाले के जो नेक अमाल थे वो हमने भी करने हैं ताकि हम उनके लिए सदका जारिया बने। और इसी तरह से जो मरहूम के अहले खाना होते हैं उनसे आप हमदर्दी का इजहार कर सकते हैं, और इसके साथ साथ खिदमत और ताउन की पेशकश भी कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि फ़ौरन समझ नहीं आती कि इनको किस किस्म की मदद चाहिए, कैसा ताउन हम कर सकते हैं, तो उसके लिए बाद में भी कुछ अरसे तक गाए बगाए आप उनके घर जाते रहें, मसाइल दरियाफ़्त करते रहें। हो सकता है सौदा सल्फ़ लाने का मसला हो या कोई बिल जमा करना हो, उसका मसला दरपेश हो, इसी तरह बहुत सारे मसाइल होते हैं। और अगर आपको लगे कि माली मदद की उनको ज़रूरत है तो वो भी ज़रूर करनी चाहिए। अगर उनके बच्चे छोटे हों तो बच्चों को उस गमज़दा माहौल से निकालने के लिए आप घुमा फिरा ला सकते हैं, और अगर बच्चों को स्कूल जाने ले जाने का मसला दरपेश आ गया है तो उसमें भी मदद पेश कर सकते हैं अपनी। और इसी तरह से बच्चों को भी आप सब्र की तलकीन कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि ये ज़िंदगी जो है अल्लाह ताला ने हमें आजमाइश के लिए दी है, लिहाजा हम सब ने इस दुनिया से जाना है। ज़िंदगी एक मकसद के साथ है, और मकसद यही है कि हमने अल्लाह सुब्हाना ताला पर ईमान लाकर हमने कुरान और हदीस का इल्म भी साथ सीखना है दुनिया की पढ़ाई के साथ, और हमने कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है।
اللہ کو راضی کرنا ہے، آپ بچوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بے شمار نعمتیں دی ہیں، خاص اپنی رحمتیں کی ہیں، کیا کیا انعامات دیے ہیں، ان کا ذکر کر سکتے ہیں، اور بچوں کو ایک نئے عزم کے ساتھ زندگی گزارنے کا سبق دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کھانا بھجوانا مسنون ہے، یعنی جس گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی ہو وہاں پہ کھانا بھجوایا جا سکتا ہے۔ رشتہ دار یا پڑوسی جو ہیں انہیں یہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں اہل میت خود تعزیت کے لیے آنے والوں اور مسافروں کے لیے کھانے کا انتظام تو نہیں کر سکتے نا۔ جیسے کہ جعفر طیار رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کے گھر والوں کو کھانا بھجوا دو، کیونکہ آج غم کی وجہ سے گھر والے کھانا نہ پکا سکیں گے۔ یہ ابو داؤد میں ہے۔ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ جہاں پہ میت ہو جائے وہاں پہ چولہا نہیں جلایا جا سکتا، لیکن کیوں کھانا بھجوانا ہے؟ ایک تو سنت پر عمل ہو جائے گا، دوسرا ہماری نیت یہ ہوگی کہ وہ غم کی وجہ سے کھانا نہیں پکا سکیں گے تو آپ ان کو کھانا کھلا رہے ہوں گے۔ پھر دیکھیں تلبینہ سے غم میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عادت تھی کہ جب بھی ان کے عزیزوں میں کسی کی وفات ہو جاتی تھی اور عورتیں جمع ہوتی تھیں پھر چلی جاتی تھیں اور آخر میں صرف گھر والے جو ہیں نا خاص قریبی رشتہ دار گھر کے لوگ وہ رہ جاتے تھے تو وہ تلبینہ پکانے کا حکم دیتی تھیں۔ تلبینہ جو ہے نا وہ حریرہ ہوتا ہے، مطلب آٹے اور دودھ یا بھوسی اور دودھ سے بنایا جاتا ہے اور اس میں شہد ڈالا جاتا ہے، یا پھر سرید بنواتی تھیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ شوربے میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کر پکائے جاتے ہیں۔ دیکھیں تلبینہ اور سرید ان سے یہ ہوتا ہے کہ دل کو تسکین ہو جاتی ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو بھی تلبینہ دینے کا کہا جاتا ہے نا، اور غم کسی قدر جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ بخاری میں بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلبینہ سے بیمار کے دل کو تسکین ہوتی ہے جس سے اس کا غم کسی قدر ہلکا ہو جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں تعزیت کی مدت کتنی ہوتی ہے۔ آپ نے کچھ لوگوں سے ضرور سنا ہوگا کہ جی تعزیت کی مدت 3 دن ہوتی ہے۔ نہیں، یہ سوگ کے برعکس ہوتی ہے، یعنی سوگ جو ہوتا ہے نا وہ تو 3 دن اس کی مدت ہے، صرف بیوہ کے لیے سوگ منانے کی مدت 4 مہینے اور 10 دن ہے نا، باقی سب کے لیے صرف 3 دن ہے۔ لیکن تعزیت کی کوئی مدت نہیں ہوتی، جب پتہ چلے آپ تعزیت کے لیے چلے جائیں، اور اگر کوئی مجبوری ہو آپ تعزیت کے لیے نہ جا سکے تو بعد میں جب وقت ملے تب چلے جائیں، اور اگر مرحوم کے لواحقین آپ کو کہیں اور مل جائیں تو وہاں تعزیت کر لیں، اور موقع ملنے پر آپ گھر بھی جا سکتے ہیں۔ اگر آپ دور رہتے ہیں، کسی دوسرے ملک یا دور دراز کے شہر میں رہتے ہیں، جانا ممکن نہیں ہے، ایسی مصروفیت اور مجبوری ہے تو پھر آپ فون کر کے بھی تعزیت کر سکتے ہیں، یا میسیج کر کے، اور موبائل میں جس طرح سے آڈیو بھیج دی جاتی ہے اس طرح سے بھی آپ اپنا پیغام تعزیت کا بھجوا سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور طریقہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ شامیانے لگا لیے جاتے ہیں، کبھی گھر کے باہر، کبھی میدان میں، کبھی قبرستان میں، کبھی مسجد میں۔ یہ غیر مسنون طریقہ ہے، اور یہ غلط طریقہ ہے کہ لوگ سارا کام کاج چھوڑ کر، اپنے جو بھی روزگار ہیں ان کو چھوڑ کر وہاں پر آ کر بیٹھ جائیں، اور پھر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جی روز ہی غم منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ مسنون طریقہ بالکل نہیں ہے۔ اس کے لیے پہلے سے ہمیں خاندان والوں کو تعلیم دینی چاہیے، تاکہ اس وقت وہ یہ نہ کہیں کہ جی کیوں نہیں آ کر یہاں پہ لوگ جمع ہو رہے۔ اور وہاں پہ کیا کیا جاتا ہے؟ شامیانے لگائے جاتے ہیں، کرسیاں رکھی جاتی ہیں، اور پھر لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور وہاں روز آنے کی دعوت دی جاتی ہے کہ جی روز بیٹھیں یہاں پہ، ہم نے غم منانا ہے۔ یہ بالکل مسنون طریقہ نہیں ہے۔ طبرانی میں ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا وفات پا گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے انہیں ایک تعزیتی خط لکھا۔ وہ خط اس طرح سے تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط معاذ
بن جبل رضی اللہ عنہ کے نام ہے۔ آپ پر سلامتی ہو۔ اللہ کا شکر اور اس کی حمد و تعریف ہم سب پر واجب ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ بھی اللہ کا شکر اور اس کی تعریف کیجئے۔ اما بعد، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اجر دے اور صبر دے اور ہمیں اور آپ کو شکر کی توفیق بخشے۔ ہماری اپنی جانیں اور مال اور بال بچے یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشگوار نعمتیں ہیں۔ یہ ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رکھی ہوئی امانتیں ہیں، اور ایک مقرر وقت تک ہم ان سے مسرت اور خوشی دیے جاتے ہیں، اور ایک ایسے وقت میں جسے اللہ ہی جانتا ہے ان کے فوائد سے روک لیے جاتے ہیں۔ اس نے ان نعمتوں کے ملنے پر ہمارے لیے شکر اور آزمائشوں پر صبر لازم کر دیا ہے۔ بس آپ کا بیٹا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشگوار عطیات اور رکھی ہوئی نعمتوں میں سے تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے رشک اور خوشی کی صورتوں میں نفع مند کیا، اور بہت بڑا اجر جو ہے اس کے بدلے میں آپ سے اٹھا لیا۔ اب یہ اجر و ثواب دعا، رحمت اور ہدایت کی صورت میں ہے۔ یہ سب اللہ سے چاہتے ہوئے صبر کیجئے، اور آپ کا جزا و فضا کرنا کہیں اس ثواب کو ضائع نہ کر دے۔ جان رکھیے بے صبری اور بے چینی اسے لٹا نہیں سکتی، اور نہ ہی اس غم کو دور کر سکتی ہے۔ یعنی جو حادثہ واقعہ ہو گیا ہے وہ تو مقدر میں ہونا ہی تھا۔ والسلام۔ بیعت کے لیے جو دعا کی جاتی ہے اس کے لیے دن مخصوص کیے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے جی فلاں دن کو صوم ہوگا، پھر 10ویں ہوگی، پھر سب جمعراتیں منائی جائیں گی، پھر 40واں ہوگا۔ دن بھی مخصوص کیے جاتے ہیں، اور دعوت نامے بھی چھپوائے جاتے ہیں، اخبارات میں اشتہارات بھی لگوائے جاتے ہیں، اور جو لوگ تعزیت کے لیے پھر ان مخصوص دنوں میں آتے ہیں ان کے لیے گھر والے کھانا بناتے ہیں، پھل یا چائے کا خاص انتظام کرتے ہیں۔ یہ سب غیر اسلامی طریقے ہیں، اور جو بھی خراجات کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ سب اسراف میں آئے گا۔ یہ ایک بدعت ہے جو خود سے لوگوں نے گھڑ لی ہے۔ یعنی کھانے کے اوقات میں اگر کوئی تعزیت کے لیے آ جائے، دور دراز سے کوئی مسافر آ جائے، کوئی رشتہ دار دور رہنے والا آ جائے، تو اسے وہی کھانا پیش کرنا چاہیے جو گھر میں سب کے لیے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگوں کو اکٹھا کر کے اور پھر بطور ثواب خاص طور پہ کھانا بنوا کر انہیں کھلانا، یہ سب غیر اسلامی طریقہ بھی ہے اور بدعت بھی ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی بدعت سے اور ہر طرح کے غیر اسلامی طریقے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔